अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। अवाम से राब्ते के बाद सियासतदान हुकूमत साजी के लिए आपस में राब्ते कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में बंद कमरों में इजलास पर इजलास हो रहे हैं, जिसमें पावर शेयरिंग के फार्मूलाज डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंतखाबी नताइज ने सियासी बड़ों को अपने इरादे बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के 6 रोज़ बाद इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत देते हुए ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मानी नहीं दिमागी झगड़ा है, वो भी ठीक हो जाए। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। जमीयत उलमा इस्लाम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका ये है 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई बैठे रहें अय्याशी करें। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा के मामले पर नून लीग ने कल अचानक यू टर्न लिया और नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया गया, जबकि मरियम नवाज साहिबा का नाम पंजाब की वजारत आला के तौर पर सामने आ रहा है। नवाज शरीफ किस वजह से चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, इस बारे में उनके कुछ खदशात हैं या फिर उन पर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ को मुफाहमत के अमल में शरीक करने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम रिकन्सिलेशन भी करनी है और रिकन्सिलेशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलेशन में ना आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलेशन में आए, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं। हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों, forgive and forget and let us have this charter of reconciliation। ये सबके लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान के जो सबज झंडा है उसको ऊंचा करने का वक्त है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गुज़श्ता रात उनसे रब्ता करके तहरीक इंसाफ के साथ चलने की बात की है। क्या पीडीएम के ज़ोमा वाकई मुफाहमत और मसालियत के तहत मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है और क्या जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ से नाराज़ है, हम इस पर भी बात करेंगे। और शहर इक़्तिदार की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है, इसमें मुबैना तौर पर कहाँ गड़बड़ हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और NA 47 के आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, आप लोगों की मुश्किलात तो कम नहीं हो रही हैं, हुकूमत आप लोग बनाने जा रहे हैं, मेजॉरिटी कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, मेजॉरिटी तो हमारे पास है, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी है। अब अगर जो कब्जा ग्रुप और जो डाका जनी करने वाले लोग हैं, अगर वो डाका छोड़ दें, जो कि हम ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और कई और अदालतों में भी, तो मेरा ख्याल है हमें हमारा हक मिल जाएगा, तो हम तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। तो ये तो अगर हक मिलने में देर हो जाती है शोएब शाहीन साहब, तो फिर तो आपको असम्बली में भी जाना पड़ेगा और असम्बली में जाके एक ऐसी हुकूमत से वास्ता पड़ेगा जो जाहिर है आपकी तो नहीं है। देखिए, हक मिलने में देर भी अगर हो गई तो मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम अपना हक लेके रहेंगे। शोएब साहब, आज रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। अगर आप देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा रात को कि पीटीआई को भी हम एक रिकंसिलिएशन में शामिल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी आज इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि वो आपके साथ भी बात कर सकते हैं और इलेक्शन के ऊपर उनके एतराज़ात वही हैं जो तकरीबन आपके हैं। अब खैर उनके और तरह के हैं, आपके तो बराह रास्त प्रोसेस के ऊपर हैं। तो आप बताइए कि क्या आपके दरमियान कोई इश्तराके कार की सूरत निकल सकती है? देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जरदारी साहब का रवैया तो दोगला है।
ایک طرف تو دیکھیں بلاول صاحب 3 مہینے 4 مہینے یہ کہتے رہے کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک راؤ انوار آتا ہے، اگلے دن وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں زرداری صاحب. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم شریک کے گورنمنٹ نہیں ہوں گے، اور ہاں ہم صدر بن جائیں گے، چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں گے، اسپیکر بھی بن جائیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے. وہ بھائی کیا بات کرتے ہیں اور کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا آپ کا پرپز ہے؟ یہ سارے بونے سیاستدان عمران خان سے ڈر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے اور 2/3 میجورٹی سے جیت چکا ہے. قوم آج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. مگر یہ سارے اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریکنسولیشن کس سے کریں گے؟ آپ ہم سے ریکنسولیشن نہ کرو، صرف ایک شرط رکھ دو ان ڈاکوں سے جن کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہو کہ بھائی جو سیٹیں آپ نے چھینی ہیں 2 نمبر طریقے سے فارم 47 کے ذریعے، اور جو اصل جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو سامنے آنے دو. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بنا لیں. بھائی آزاد تو ہم بنا سکتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں. مگر جو سیٹیں آپ نے چھینی ہوئی ہیں، جو رات کی تاریکی میں رات کو آپ نے خود آپ کے بندے آپ کے اپنے پولنگ ایجنٹ اس میں موجود تھے جنہوں فارم 45 کے تحت آپ ہار چکے ہو، آپ نے جو ڈاکہ زنی کی ہے ان سیٹوں سے آپ پیچھے ہو جاؤ. ہماری نہ صرف حکومت بنتی ہے، ہم 2/3 میجورٹی بناتے ہیں. اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ لائے گی، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی، پبلک سپورٹ ہوگی تو وہ کچھ سخت فیصلے کرے گی. گورنمنٹ کوئی پراپر ہوگی جس کے لیجٹیمیٹ رائٹ ہوگا تو انٹرنیشنل ورلڈ آپ پہ ٹرسٹ کرے گی، اوورسیز آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. آپ نے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں ایک شخص کی دشمنی میں. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے ادارے ہوں یا یہ سیاستدان ہوں، ان لوگوں کو یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کو احساس نام کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے مارچ میں معاہدہ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ یہ شیخ صاحب آپ نے جو یہ انٹرنیشنل آسپیکٹ بیان کیا ہے، یہ بتائیے کہ برطانیہ سے ہمارے الیکشن پہ تحفظات کا اظہار ہوا، امریکہ میں ہوا، اور پھر آخرکار اقوام متحدہ سے بھی ہو گیا. تو اس میں کوئی آپ کی کوششوں کا دخل ہے، یعنی پی ٹی آئی کی کوششوں کا دخل ہے؟ بھائی ہمارے تو لوگ بیچارے ابھی تک تو وہ جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا 90% تو وہ لیڈرشپ تھی جو باہر بھی نہیں آئی. 90% تو وہ لوگ تھے جو بیچارے کمپین نہیں کرا سکتے تھے. میں اپنے حلقے کی بات کروں، جس دن میرا کوئی پروگرام کارن میٹنگ ہوتی تھی، یا وہاں پولیس ہوتی تھی، یا وہاں ریڈ ہوتا تھا، یا بندے گرفتار ہو جاتے تھے، یا پرچے کٹ جاتے تھے. اور میں نے ہائی کورٹ سے 3-4 دفعہ آرڈر بھی لیے. مگر میرا وہ حلقہ ہے جہاں تمام مقتدر ادارے موجود ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈپلومیٹک انکلیو، پریزیڈنسی، الیکشن کمیشن. یہ اس حلقے میں یہ کچھ ہو رہا تھا تو باقی جگہ پہ کیا ہوگا؟ اور کسی جگہ ان کو کمپیئر کرنے کی اجازت تو یہ جو انٹرنیشنل جو بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس میں آپ لوگوں نے کچھ کردار ادا کیا ہے یا خود بخود ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ آنکھیں اور کان بند کرنے سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ انہوں نے کان اور آنکھ بند کر رکھے. اور ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ جو اوورسیز ہے وہ لوگ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مگر ان کے اپنے آبزرور تھے. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی ملک بتا دے کہ الیکشن ہو اور کمیونیکیشن کے سارے رابطے منقطع کر دیں. سارا آپ کا بی بی سی ہو، کوئی مطلب گارڈین ہو، کوئی الجزیرہ ہو، سارے لوگوں نے میرا بھی انٹرویو کیا. مجھے بتائیں اسلام آباد میں وہ گھوم رہے تھے، ہر حلقے میں وہ گئے، ہر جگہ پہ وہ گئے. انہوں نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ جیت کون رہا ہے اور ہار کون رہا ہے، اور اس کے بعد رات کو رزلٹ کیسے تبدیل ہو رہا ہے. آپ لوگ کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ دنیا کو کچھ نہیں پتا؟ شعیب صاحب آپ لوگ کیا سیٹیں واپس ملنے کا انتظار کریں گے، یا مین وائل کوئی اور کوششیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا بھی مسئلہ ہوگا. اگر جماعت اسلامی یا MWM کے ساتھ مل کے بھی آپ لوگ کرتے ہیں حکومت سازی تو بھی مخصوص سیٹوں کا مسئلہ رہے گا. تو پھر یہ سارے ایسپیکٹس ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، مخصوص سیٹیں تو دیکھیں نا، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ جوائن کر لیں گے تو وہ تو سیٹیں ہمیں وہ ملنی چاہیے، اور یہی آئین کا تقاضا ہے. لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 جو ہے وہ اس کے آڑے آئے گا. نہیں، اس میں نہیں ہے. وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سٹیج پہ آپ بندے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ضروری ہے کہ کسی پارٹی میں شامل ہو تو نشستیں ملیں؟ کیونکہ اگر فرض کیا پوری کی پوری اسمبلی آزاد لوگوں پر مشتمل ہو جائے، ٹیکنیکلی تو پاسبل ہے، تو پھر کیا دوسری ریزرو نشستیں انہی پارٹیوں کو ملیں گی جنہوں نے لسٹیں دی ہوں گی؟ دیکھیں اس میں لیگل ایمبیگوٹی ہے. اب اس ایمبیگوٹی کو ہم بجائے اس بات کے کہ ہم اس کے اوپر ہم مزید اپنا وقت ضائع کریں، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کوئی پراپرلی لیگل کور دیں گے تاکہ فوری طور پر ہمارا وہ جو ایک حق ہے ریزرو سیٹس کا وہ ضائع نہ ہو جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں ملے.
تو وہ آپ کو کب تک یعنی MWM کے ساتھ ہی آپ جا رہے ہیں؟ جی مرکز میں تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے MWM کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ KPK میں کیا ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی نے تعاون سے منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا جس طرح آپ مرکز میں MWM کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر KP میں بھی کسی اور جماعت کو دیکھ لیں. کیا ایسا ہے؟ ابھی میں حتمی طور پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن میرا نہیں خیال, کیونکہ کل میاں اسلم صاحب جو بات کر رہے تھے ان کی جو پریس کانفرنس تھی, ایک تو انہوں نے ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسلامآباد کے تینوں حلقے ہم جیتے ہیں اور ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی انہوں نے بات کی ہے. مگر میرا نہیں خیال کہ ابھی جماعت اسلامی نے کوئی ایسا کوئی ریزرویشن شو کی ہے. لیکن ان کے ترجمان تو آ کے بتا رہے ہیں, ترجمان تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جس سے مرضی کر لیں. ان کے ترجمان میدان میں آ گئے. نہیں دیکھیں نا, جس سے مرضی کر لیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. مجھے نہیں پتا اب لیٹسٹ پوزیشن آج کی کیا ہے. میں کل تک کی سچویشن بتا رہا ہوں کہ دیر واز نو ایشو ایٹ آل, مگر آج کیا بات ہوئی ہے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ میری کسی مناسب کنسرن بندے سے بات نہ ہو. اچھا یہ اب بتائیے گا, اب ذرا آپ اپنے حلقے کی طرف آ جائیں. آپ کے حلقے میں سروے ہم نے کیا تھا اور ہمارا سروے بتاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 53% پہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون 18% پہ ہے, نو ووٹ 14% پہ, پیپلز پارٹی 5% پہ. اب یہاں پر صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جو آپ ہار گئے, آپ PTI کے آزاد امیدوار تھے, آپ ہار گئے ہیں, لیکن جب میں فارم 45 دیکھتا ہوں تو میرا سروے ایگزیکٹ اسی طرح نکلتا ہے. یہ بتائیں کہ اب آپ کے فارم 45 کہیں جعلی ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو بتا دوں, یہ فارم 45 وہ ہے جو نہ صرف میرے پاس ہے, مصطفیٰ کھوکھر کے پاس ہے جو میرا اپوننٹ تھا, یہی طارق فضل کے پاس ہے, یہی تحریک لبیک کے پاس ہے, یہی سبت الحسن شاہ کے پاس ہے پیپلز پارٹی والے کے پاس, یہی باقی جماعت اسلامی تحریک لبیک سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک اندازہ لگا لیں فارم 45 میں کیا ہوتا ہے. جو اس پولنگ اسٹیشن کا کم سے کم میں 4 یا 5 اس کو رکھتا ہوں, اگر میں 4 بھی رکھ لوں نا پولنگ اسٹیشن ہر ایک میں بیک وقت موجود تھے, یہ میرے تھے 387 پولنگ اسٹیشن. اس کے اندر 4 اگر رکھوں اور ایک پریزائڈنگ آفیسر اور ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان کے دستخط ہوتے ہیں, اگر 6 بندے میں رکھوں نا تو بھی یہ 2300 سم تھنگ بنتا ہے جو دستخط ہیں مختلف بندوں کے, یعنی 2300 سم تھنگ مختلف بندوں کے دستخط ہیں. اور فارم 47 میں صرف ایک شخص کے دستخط ہیں. مجھے بتائیں اس فارم 45 میں میرے سے اچھا پھر کسی ایک ایجنٹ نے اختلاف نہیں کیا. پولیٹیکل وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے یا جو آزاد ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اگر ان کو اعتراض ہو تو وہاں رائٹنگ میں بھی دیتے ہیں, زبانی بھی دے سکتے ہیں. ایک بندے نے اعتراض نہیں کیا اور وہی فارم میرے پاس, وہی مصطفیٰ کے پاس, وہی تحریک لبیک کے پاس, وہی جماعت اسلامی کے پاس, وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ فارم ہے. اور ان کی روشنی میں جو آپ کا سروے تھا 100% اس کے مطابق ہم نے ووٹ لیے. اب وہ ووٹ لینے کے بعد اگلا بندہ رات کو میرے کئی صحافی دوستوں نے بات کی, ان سے پوچھا کہ آپ کے ہارنے کی کیا وجہ تھی. انہوں نے بتایا کہ نہ ہمارے پاس پیا تھا نہ پرفارمنس تھی, ہم نے نہیں آنا تھا. وہ سو گئے. اگلے دن اٹھے تو ان کو کہا آئے جی اب تو آپ جیت گئے. بات یہ ہے کہ یہ فراڈ زیادتی اس طرح نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے پھر ہم آئندہ الیکشن نہ لڑیں, صرف ایک شخص خرید لیں ریٹرننگ افسر, وہ فارم 47 پہ فراڈ کرے, فورجری کرے اور وہ سائن کرے. اچھا آج سوال جواب ہوا ہے طارق فضل سے, انہوں نے کہا جی آپ اپنے فارم 45 جو ہے نا وہ لے آئے. میں نے تو اپلوڈ کر دیے نا پچھلے 3 دن سے, وہ اپلوڈڈ ہے اور پہلے دن سے میں نے آ کر بتا دیا کہ یہ میرے پاس رزلٹ ہے اور وہی رزلٹ آج بھی ہے. میں نے کہا کہ ان کو کہیں اپنے ٹیمپرڈ نہ ہو, فارم 45 لے آئے, آپ پیش کر دیں, میں آپ کو گفٹ کر دوں گا. یہ بتائیے گا کہ فارم 45 آپ کے پاس بھی ہیں, آپ کی پارٹی کے اور بھی لوگوں کے پاس بھی ہیں, تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اسی کا جاری کردہ کاغذ ہے تو اس کو کیوں نہیں مان رہا؟ نہیں مانے گا. انہوں نے ہمیں دیکھیں الیکشن کمیشن کو سوچنے کا مقام ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے ہیں. میرے کیس میں انہوں نے اسٹے دیا, میرے اسلامآباد کے 3 حلقوں میں, اور میرے کیس میں سب سے پہلے اسٹے دیا کہ فردر کنسولیڈیشن فارم 48 کی نہ کریں. میں ریٹرننگ افسر کے پاس گیا, یہ 11 طریقہ ہے. آرو نے مجھے لکھ کے دیا رائٹنگ میں اوریجنل, ہم یہ کنسولیڈیشن پروسیسز پوسٹ پون. اور رات کو الیکشن کمیشن نے اسٹے دینے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.
اگلے دن ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے نوٹس کیا اور آج گئے, ہاں جی یہ غلطی تو ہو گئی ہے مگر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. بھائی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف دے رہے ہیں, ایک طرف فارم 45 آپ لا نہیں رہے, دوسری طرف آر او لکھ کے دے رہا ہے کہ میں کوئی پروسیس نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کنسلٹیشن ہوئی نہیں. تو آپ کس طرح, کس انداز سے آپ نے نوٹیفیکیشن؟ اچھا شعیب صاحب, کتنے ہوپ فل ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 حلقوں پر اب فیصلہ محفوظ کیا, کتنے ہوپ فل ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں انصاف کے مطابق تو 100% ہم ہوپفل ہیں. اب انصاف کے ساتھ کوئی ڈنڈا چلتا ہے, کوئی اور پریشر آتے ہیں, کوئی اور چیزیں چلتی ہیں, تو یہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے. مگر بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام بھی ہوگا کہ ہمیں ہمارا حق نہ ملے. شعیب صاحب, اس وقت پاکستان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, معیشت ہے, سیکیورٹی ہے, عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام تر اختلافات کو بھلا کر بانی پی ٹی آئی کوئی لچک دکھائیں؟ دیکھیں وہ کیا لچک دکھائیں, انہوں نے تو لچک دکھائی بھی ہے. الیکشن سے پہلے بھی کہا میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں, الیکشن کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں. پیپلز پارٹی بات کرنا چاہ رہی ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا پیپلز پارٹی نون لیگ اور کاف لیگ سے, ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی تو مفاہمت کے عمل میں شامل کرنا چاہتی ہے. دیکھیں مفاہمت وہاں ہوتی ہے جب آپ مفاہمت کے لیے سنجیدہ ہوں. ہم تو مفاہمت کا پہلا اصول ہے کہ عوام کا جو حق ہے اس کو واپس کر دیا جائے. جب آپ ڈاکہ زنوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکہ زنی کے بینیفیشری بن جائیں, آپ کہیں جی مجھے انہی ووٹوں سے کے ذریعے مجھے آپ پریزیڈنٹ بنا دو, مجھے اسپیکر بنا دو, مجھے چیئرمین سینٹ دے دو اور آ جائے جی مفاہمت کر لے. وہ ہم نے مفاہمت کوئی خیرات میں مانگنی ہے؟ عوام کا فیصلہ ہے, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, دیٹس آل. ہم اور تو کچھ نہیں کہتے. ملک کے ساتھ اگر ادارے لائل ہیں, ملک کے ساتھ یہ اگر سیاستدان لائل ہیں, تو ملک کے عوام کے فیصلے کو آئین, قانون اور جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق تسلیم کر لیں. ملک بھی بچتا ہے, معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ ڈاکہ زنی کر کے یہ تصور کرے کہ ہم پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے لالی پاپ دے دیں گے, لیکن ہم ان کے جہاز سے بھی آنے والے نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر نتائج کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نون لیگ کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے. دوسری طرف نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا گیا وزیر اعظم کے طور پر, اور مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب کے لیے نامزد کی گئی ہیں. حبیب صاحب, مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے؟ مولانا صاحب کیوں اتنا تل ملا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں کہا مبینہ دھاندلی. مولانا فضل الرحمان کا خیال ہے کہ دھاندلی, جی وہ مبینہ دھاندلی نہیں, تو اپنا انہیں یقین ہے کہ دھاندلی ہوئی. ہاں تو دیکھیں ان کے یقین کی کچھ وجوہات ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی, جس میں سے ایک بڑی بنیادی ہے کہ ان کی پارٹی کو اور خود انہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ بہت سارے میسیجز ہیں جو میں نے بھی سنے اس علاقے میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں اور ساؤتھ میں, یعنی ساؤتھ آف کے پی میں کے جو علاقے ہیں, وہاں پہ لٹرلی بعض ایسے میسیجز تھے کہ جنہیں سن کے ڈر آتا تھا. مثلا اس طرح کی دھمکی تھی کہ کوئی شخص پولنگ ایجنٹ نہ بنے مولانا صاحب کا, کوئی شخص مولوی صاحب کو ووٹ ڈالنے نہ آئے, کوئی شخص ان کا جھنڈا نہ لگائے, اور کوئی انہیں اپنے گاؤں میں نہ آنے دے, حجرے میں نہ آنے دے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی ایک جماعت کے بارے میں جب اس طرح کے میسیجز چل رہے ہوں موبائل فون کے اوپر, تو پھر آپ ایک وہ جماعت کے, نہ صرف اس جماعت کے قائدین پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اس جماعت کو ووٹ ڈالنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. کہ آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ ایک, اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے اوپر آپ نے اس طرح کی پابندی, پریکٹیکلی یہ پابندی تھی کہ وہ کہیں حلقے میں نکل نہیں پا رہے تھے. ان کی طرف سے کئی بار پولیس کو کہا گیا, متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہا گیا, لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو جب ایسی صورت بن گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان کو اندازہ ہوا کہ وہ ہار رہے ہیں, اور انہیں ایسا لگا کہ شاید یہ صورت صرف انہی کے لیے بنائی گئی. انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, جو کیونکہ ان کا جو ساؤتھ آف کے پی ہے, یعنی اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور جائیں براستہ بنو اور کوہاٹ, تو اس کو ہم ساؤتھ آف کے پی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے علاقے پہ, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مچھلی کو پانی سے دور رکھا گیا. اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو اس بار راضی
کرنا آسان ہوگا یا راضی کیا جا سکے گا؟ انہوں نے کہا ہماری نہیں سنی گئی، اب ہم بھی کسی کی نہیں سنیں گے. دیکھیے حضرت مولانا کی جو سیاست ہے ہاں اس میں ایک بات تو طے ہے کہ مولانا جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، یا ان کی جماعت کی ساخت ہے یا ان کی شخصیت ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے. مثال کے طور پہ جب مولانا نے 2018 میں، آپ کو یاد ہے، آزادی مارچز کرنا شروع کر دی، وہ بڑے بڑے جلسے کرنا شروع کر دیے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک بہت بڑا آزادی مارچ لے کے، دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچ گئے، اور پھر وہ آخر تک عمران خان کی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کو ہمیشہ مصیبت میں ڈالے رکھا، اور آخر کار اسے ختم کر کے دم. لیکن آج ان کے رویے میں کچھ لچک نظر آئی ہمیں. اس صورتحال میں بھی، اس صورتحال میں جو اس وقت انہیں درپیش ہے، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ سیاسی بقا کا مسئلہ ہے. اگر آپ ان کا بنیادی سوال دیکھیں کہ کیا ہمیں پارلیمانی سیاست کی طرف جانا ہے، یہ ایک وہ سوال ہے جو بہت ساری مذہبی جماعتوں کے سامنے ہے. تیسری بات جو مولانا فضل الرحمان کو، اگین یہ وہ کہیں نہیں گئی، مولانا فضل الرحمان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، میں نے ان سے سنی، حضرت کو اس بات پہ بھی دکھ ہے کہ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی نشستیں کراچی میں نہیں تھی. جی ٹھیک ہے، جب کراچی میں اس کی نشستیں نہیں تھی تو اس کو کتنی نشستیں مل گئی؟ 17. ٹھیک ہے، اب ان 17 نشستوں کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے، یہ دیکھنا ہے ابھی بہت سارا. یعنی یہ جسٹیفیکیشن ان کی کیسے ہوگی؟ سعید غنی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو نواز دیا گیا. میرا بہت ہی اچھا فکر ہے. میں اس فکرے کی، وسیم بدامی کے پروگرام میں یہ بات اس فکرے کی معنویت پہ میں مطلب سعید غنی صاحب کا بالکل قائل ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پورے کا پورا سیاسی حال جو ہے وہ بیان کر دیا. اس کے بعد ایک تو مولانا کا یہ مسئلہ ہے. اب جناب مولانا نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو سیٹیں مل گئی. اچھا، جو جناب پی ایم ایل این ہے، اس کی بہت ساری نشستوں پر بھی سوالیہ نشان ہے. اب مولانا کے ارد گرد کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ چلے، ہم نے جان کی دھمکیاں سہی، سب کچھ ہوا، تو اگر اس طرح سیٹیں بٹ رہی تھیں تو پھر ہماری جماعت کو کیوں نہیں سیٹیں، ہمیں حصہ کیوں نہ ملا، پھر ہمیں حصہ کیوں نہیں ملا. اگر اس طرح سیٹیں دیکھیں، یہ پولیٹیکل کارکن ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ پولیٹیکل کارکن ہیں، انہیں پتہ ہے گراؤنڈ کی ریالٹی کا. اور ان کے جو یہاں پہ لاہور میں غضنفر عزیز صاحب الیکشن میں لڑ رہے تھے، ان کے پاس بھی فارم 45 ہے. اچھا، تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ جناب اصل مسئلہ تو فارم 45 کے بعد فارم 47 پہ ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا حبیب صاحب، اب آگے ہمیں بڑھنا ہے. نواز شریف صاحب کیوں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن رہے؟ کیا ان کے کوئی خدشات ہیں، یا ان پر کسی کو تحفظات ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اب مریم صاحبہ کا دور شروع ہوا چاہتا ہے؟ میں ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا جس پہ قومی اسمبلی کے 264 حلقے ان کے رزلٹ آ چکے. ان کے مطابق 101 نشستیں ہیں آزاد انڈیپینڈنٹس کی، اور 75 نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کی. یہ ہے مجموعی طور پر صورتحال قومی اسمبلی. اس قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی 3 نشستیں، جناب خواجہ آصف صاحب کی نشست، اٹک کی 2 نشستیں، جیلم کی 2 نشستیں، چکوال کی 2 نشستیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ سب کی سب، یعنی جو آپ نارتھ کی نشستیں ہیں، یہ ان سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شعیب شاہین صاحب بھی بتا رہے تھے. ہمارے سروے ان ساری نشستوں پہ بائی دی وے غلط ثابت ہوئے. تو میں تو پوچھتا پھر رہا ہوں، میں تو اپنا احتساب کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہی ہیں، ہم سب، آپ نے سروے پڑھے تھے، جی بالکل، اور آپ اس پورے پروسیس کا حصہ تھی، تو لہٰذا آپ اور میں تو اپنا احتساب کر رہے ہیں. اب لیکن ہم تو اپنا احتساب کر رہے ہیں، فارم 45 ان کا احتساب کر رہا ہے. فارم 45 ہمیں بتاتا ہے کہ حبیب اکرم اور عثمان نعمان تم لوگ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ بیچ میں کچھ ہوا ہے، یہ فارم 47 پہ کچھ ہوا. اچھا، یہ فارم 47 پہ کچھ ہوا. تو اب یہ ساری نشستیں خطرے میں. اس کے بعد خود جناب نواز شریف صاحب کی اپنی نشست کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، NA 130 کی بات کر رہے ہیں، NA 130 کی، اس کے بھی فارم 45 کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں.
جب اتنی نشستوں کے فارم 45 ڈفرنٹ کہانی سنا رہے ہوں تو یہ کہنا حماقت ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو اس الیکشن کی اصلیت کا نہیں پتا. تو اسی لیے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے. تو اب انہیں پتا ہے کہ یہ قانونی نظام ہے نا. اب آپ ذرا تصور کیجئے حضرت نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں, روزانہ ان کی جو نشست ہے اس کے اوپر بات ہوگی, ہونی بھی چاہیے. ایک وزیر اعظم کو تو اپنا رول ماڈل ہونا ہے نا اسے, اور خاص طور پہ ڈیموکریٹکلی. جب روزانہ اس پہ, اور پھر اگر یاسمین راشد صاحبہ چلی جاتی ہے الیکشن ٹریبیونل پہ تو وہاں پہ اگر تاریخ ہو پڑے گی تب بھی حکومت لرز جائے گی, نہیں پڑے گی تو تب بھی لوگ پوچھیں گے کہ دیکھو جی. حبیب صاحب اس سے نون لیگ کے وہ کارکن بددل ہوں گے جو میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کے بعد چارج ہوئے اور جو ووٹ کرنے کے لیے باہر نکلے. دیکھیے ایک وقت ایسا آتا ہے پالیٹکس میں کہ جب آپ غلطی وہ کر دیتے ہیں جس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا. دیکھیے مسلم لیگ نون نے جو غلطی کی تھی وہ اپریل 2022 میں کر دی تھی. اب اپریل 2022 کی غلطی کو آپ جو مرضی نام دیتے رہے, ہم نے سیاست نہیں بچائی, ہم نے ریاست بچا لی, ہم نے معیشت بچا لی, ہم نے یہ بچا لیا. اصل بات یہ کہ آپ نے اپنے مقدمے بچائے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ سارے مقدمے ختم ہوئے, سارا کچھ آپ نے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. آپ نے دستور شکنی کے قریب قریب حرکت کی جب آپ نے 2 صوبوں کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیے. تو دیکھیں اب آپ نے وہ جو غلطی کر دی تھی نا, اس کے بعد نواز شریف صاحب آ جائے یا نواز شریف صاحب نہ آئے, ہر 2 صورتوں میں صورتحال وہی رہنی تھی جو کہ ہے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی نشستیں اتنی نہیں تھی اسی پروگرام میں, بلکہ بہت سارے دیگر پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب میں جو نشستیں 2018 میں مسلم لیگ نون کے پاس تھی وہ برقرار نہیں رہ سکتی. اچھا, مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں پنجاب کی. اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتی ہیں جو کہ غالب امکان ہے, تو اس صورت میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے؟ وہ ویسے پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی یہ کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنتی اور اس طرح بنتی کہ ان کے پاس تھمپنگ میجورٹی ہوتی اور اس میجورٹی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ ہوتا. ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب اسمبلی کی, ابھی تو ہم میڈیا پہ ساری بات ہو رہی ہے نا قومی اسمبلی کی نشستوں پہ, ابھی صوبائی اسمبلی کی نشستیں کھلنی ہیں. اچھا, جب ان کا ڈیٹا سامنے آئے گا تو جس آپ کی آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی. اچھا جی. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک ایسی حکومت کی سربراہی کریں گی جس کی تہ میں الیکشن پر سوال, ایک مشکوک الیکشن ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا آگے چلنا. وہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا پائیں گی. جب وہ اپنے ہر ایک شخص کی, ان کو آپ یوں کہیے کہ انہیں اس کو ہر وقت راضی رکھنا ہوگا اپنے ایم پی ایز کو, تو وہ کوئی مضبوط حکومت تو ہوگی نہیں نا. ادھر پیپلز پارٹی کھینچ رہی ہوگی, ادھر کوئی کھینچ رہا ہوگا, اور ادھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھینچ رہے ہوں گے. تو لہٰذا ایک مشکوک الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کوئی بھی بنے, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ اچھا کام نہیں. اس پہ ان سے میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں اچھا, پہلے پی پی بضد تھی کہ وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے, پھر ایسا کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا ہمیں وزارتیں بھی نہیں چاہیے, ہم حکومت سازی میں تعاون کریں گے لیکن وزارت نہیں لیں گے, لیکن آئینی عہدے لینے کے لیے وہ تیار ہیں اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے اندر کی سیاست آپ ذرا سمجھیں. دیکھیے خود یہ جو جن سیٹوں پہ سوالیہ نشان ہے نا وہ 3 حصوں میں بٹی. سب سے بڑا چنک ہے مسلم لیگ نون کے پاس, اور مکمل ایم کیو ایم اسی چنک پہ مبنی ہے, اور اس کا کچھ حصہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے, اور وہ بہت چھوٹا ہے, تھوڑا حصہ ہے لیکن ہے. اچھا, اب آپ ذرا بتائیے کہ یہ جب صورتحال سب کو نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی سیٹیں تو ہیں مشکوک, ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی ہیں مشکوک, تو ایسی صورت میں سب سے محفوظ راستہ کیا ہے؟ سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ صدر بن جاؤ. وزیر اعظم تو اگر سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی تو وزیر اعظم تو گیا, تو لہٰذا صدر بن جاؤ, ایک دفعہ منتخب ہو جاؤ, بعد میں سیٹیں بدلتی رہے عدلتی رہے,
پھر دیکھتا صدارت کو تو کوئی صدارت خطرہ کو تو نہیں کچھ ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ بن جاؤ، کیونکہ سینٹ کے بھی الیکشن فوری طور پہ ہو جانے، تو الیکشن چیئرمین سینٹ بن جاؤ، سینٹ کی نشستیں لے لو، اس کے بعد وہ بھی اچھا ابھی معاملہ مجھے کلیئر ہو ایک جائے بریک گا۔ لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاسی منظرنامے کی کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ حبیب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے گھاٹے کا سودا نہیں پیپلز کیا۔ پارٹی نے تو گھاٹے کا سودا بالکل نہیں کیا۔ ہاں۔ پیپلز پارٹی نے اس پوری پکی نوکریاں جو ہیں وہ لے لی اور کچی نوکریاں انہوں نے نون لیگ کے سپرد کر دی۔ تو نون لیگ کیا اس کے بعد اتنی آپ یہ کہیں کہ اس وقت نہ سمجھ ہے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائی ساتھ؟ نون لیگ اس لیے بالکل نہ سمجھ نہیں ہے، نون لیگ کو پوری سمجھ ہے۔ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ یہ اسی طرح کی کچی پکی نشستوں پہ ایک دفعہ حکومت بنا لیں، بعد میں ان کو پکا کر لیں گے۔ اچھا، اور تو آپ کو پتا ہے بڑے کاریگر لوگ ہیں، ہو جاتی ہے۔ اچھا، پاکستان کا عدالتی نظام، قانونی نظام، اور ماشاءاللہ جس طرح ہمارا الیکشن کمیشن ہے، اس کو ہماری عدالتوں نے اپنے فیصلوں سے جتنا اس کو تو تقریباً آپ یوں کہیے کہ اومنی پوٹینٹ، اومنی پریزنٹ بنا دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ یعنی اگر الیکشن کمیشن کسی ڈکیتی کو الیکشن قرار دے دے تو آپ سمجھے کہ وہ الیکشن۔ تو اب اگر الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہماری عدالتوں کا اب اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں تو ویسے بھی اپنے ججوں کا اور عدالتوں کا بہت میں آپ کو یہی کہنے والی تھی کہ آپ ذرا خیال رکھیں حبیب صاحب۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو پکی نوکریاں انہوں نے لے لی، اب جو کچی نوکری ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے اسپیکر کی۔ تو اسپیکر کی کچی نوکری ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک نوکری جائے گی نا، باقی تو محفوظ رہیں گی۔ اچھا حبیب صاحب، اس وقت ملک کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا، اس سب سے پہلا جو معاملہ ہے جس سے نمٹنا ہوگا وہ ہے معیشت۔ مارچ میں ہمیں IMF پروگرام کی طرف ہر صورت جانا ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب کو آپ وزیر خزانہ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بات بتائیں کہ 2022 سے آنورڈ اگر آپ پاکستان کی معاشی بربادی کی ذمہ داری، آپ ایک سروے کریں پورے پاکستان سے پوچھیں، 25 کروڑ لوگوں سے، 25 کروڑ لوگوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ پورے پاکستان کی بربادی پہ، معاشی بربادی میں کوئی ایک شخص کا نام آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے تو وہ آئے گا اسحاق ڈار۔ یہی آئے گا نا، کیونکہ سب لوگ، آپ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو۔ اچھا، اور ویسے بھی کرائسس میں ثابت ہو چکا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اکانومی نہیں آتی، انہیں پتہ نہیں کیا آتا ہے لیکن اکانومی تو ڈیفینیٹلی نہیں آتی۔ اچھا، اب پھر یہ میں آپ کو بالکل بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں، اچھا، کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر وزیر خزانہ بنایا گیا تو شہباز شریف صاحب اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گے جی، اور نہ صرف یہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی بلکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اگر وزیر اعلیٰ بنتی ہے تو ان کے لیے بھی مشکلات لیکن جس حکومت کی سرپرستی نواز شریف صاحب کریں گے اس میں اسحاق ڈار صاحب کیسے نہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کے پاس سرپرستی کرنے کے لیے صرف تھوڑا سا ایک حصہ ہے، مکمل حکومت نہیں ہے۔ حکومت بیساکھی پہ کھڑی ہوئی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل جو مینڈیٹ ہوگا حکومت سازی کا اور حکومت چلانے کا وہ زرداری صاحب کے پاس ہوگا؟ نہیں، دونوں کے پاس ہوگا نا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی وہ جو ہم قبولیت مقبولیت کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی ایک پرابلم ہے اسحاق ڈار صاحب کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے پہلے کیا توپ چلا لی ہے جو اب چلا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ SIFC کے ہوتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ کے پاس کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم ایک پروفیشنل اکانومسٹ کو ہی وزیر خزانہ دیکھیں گے، لیکن اگر ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہے تو پھر اسحاق ڈار صاحب کو ممکنہ طور پر پروفیشنل اکانومسٹ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی نام تو گردش کر رہے ہوں۔ آپ کے خیال میں جو ہماری موجودہ وزیر خزانہ یہی کیوں نہیں کنٹینیو کر سکتی؟ یہ ایک بڑی پروفیشنل خاتون ہے اور دنیا ان کی اکانومی کو مانتی ہے، معاشی صلاحیتوں کو مانتی ہے، یہ ہماری اسٹیٹ بینک کی گورنر رہ چکی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں پہلی بار کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلی بار وزیر خزانہ بھی ایک خاتون کو بناتے، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو ہتھے سے اکھڑ جاتے، آپ دیکھتے نہیں ہے وہ IMF کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ہم دیکھتے ہیں اچھا موڈیز کے ساتھ کیا کیا، اب ان کو تو رپورٹس کا نہیں پتا، ان کو او بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو دنیا میں کبھی گئے بھی ہیں؟ مطلب یہاں سے اٹھے تو لندن، لندن سے اٹھے تو لاہور، اور لندن میں بھی ایسے رہے جیسے لاہور میں رہتے،
کہ میاں صاحب کے دربان سے ملے اور پھر میاں صاحب سے ملے، پھر میاں صاحب کے دربان سے ملے اور واپس گھر چلے گئے. اچھا حبیب صاحب، ہم پچھلے 50 سالوں میں یہ پارلیمانی نظام 50 سالوں سے چل رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اب ہمیں اس نظام کو بھی بدلنا پڑے گا؟ کیونکہ جتنے ہم اس نظام میں جتنی خرابیاں، جتنے لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو بلیم کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ نظام میں بھی کچھ خرابیاں اور نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ میں سیریسلی اس الیکشن کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا غور کرنا شروع کیا. میں سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں. عظما، فرض کیجئے کہ اس وقت ہم صدارتی الیکشن میں ہوتے ہیں. فرض کیجئے میں بھی اس کی نیٹی گریٹی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، جسے کہتے ہیں ڈیولز لیو ان ڈیٹیلز. بہت سارے ڈیولز ہیں اس میں جن کا علاج بعد میں کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے صدارتی الیکشن میں ہوتا، ہمارے پاس کتنے کینڈیڈیٹ ہوتے؟ سیریس کینڈیڈیٹ ہمارے پاس ہوتے عمران خان، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری. یہی 3 ہوتے نا. اس کے علاوہ کوئی چوتھا کینڈیڈیٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سیریس کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے نا. سیریس کینڈیڈیٹ جب ہم ان تینوں کو دیکھتے تو اس وقت تک، اگر آپ آج کے رزلٹ، ابھی ہم پارلیمانی رزلٹس کے اثرات اور نتائج کی بات نہیں کریں، سمپل ووٹ کیلکولیٹ کر لیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہوتا. صحیح. سمپل ووٹ کیلکولیٹ کر، ٹھیک ہے. آپ یعنی اس ساری دھاندلی کے بعد بھی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے ووٹوں کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہوتا. آج ہم اس چکر میں پڑے ہوتے کون وزیر اعظم بنے گا، اچھا بلاول بنے گا تو یوں ہوگا، یوں نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. مطلب ہم امکانات کی ایک لا یعنی دنیا ہے جس پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پورے کا پورا میڈیا، ہم سارے رات کو 6 بجے سے لے کے رات 10-12 بجے تک ہم یہی کام کرتے ہیں. ایک بالکل آپ ذرا دیکھیں کہ اس گفتگو کا اوور آل کیا فائدہ. اچھا حبیب صاحب، ہم نے تو لہٰذا اس پہ آپ کو سوچنا تو چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سوال آتا ہے کہ بھائی صوبے، ہمیشہ پنجاب بڑا صوبہ تو ہمیشہ پنجاب کا پریزیڈنٹ آ جائے گا. ان مسائل کا حل موجود ہے. ان مسائل کا حل ہے، اگر ہم اپنی دستوری تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سارے حل مل جائیں گے، بشرطے کہ ہم کرنا چاہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین. نظام کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ اس نظام سے بہتر کون سا نظام ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اس ڈیبیٹ کو لے کر آگے چلیں گے، آنے والے پروگرامز میں اس پر بات کرتے رہیں گے. آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.